अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे सहाफ़ी आदिल शाहज़ेब से गुफ्तगू हुई है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की। और आदिल शाहज़ेब इस तरह बताते हैं कि गुफ्तगू के दौरान साकिब निसार साहब ने कहा कि हो सकता है उन्होंने कुछ गलत फैसले किए हों, मगर इमरान खान को तमाम मामलात में सादिक और अमीन करार नहीं दिया, मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया। फिर आगे साकिब निसार साहब कहते हैं कि उनका मोबाइल हैक हो चुका है, जिसका मवाद इस्तेमाल करके कुछ जाली ऑडियोज़ बनाने का उनको खदशा है। फिर उन्होंने कहा कि आइंदा कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, उनके मरने के बाद एक किताब शाये होगी जिसमें 1997 से लेकर बतौर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक तमाम तर जो हकायक हैं वो सामने आएंगे। अब इस मामले के ऊपर ये जो पेंडोरास बॉक्स खोला है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या मुल्की मफाद में तमाम मुतनाज़ अदालती फ़ैसलों से मुतल्लिक जायज़ा कमीशन वक्त की ज़रूरत है। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। यकीनन बुनियादी आप सवाल का तो जवाब देंगी और आपसे तजावीज़ भी चाहूँगी कि वो क्या और किस तरह से साकिब निसार से ये पूछा जा सकता है, या ये जो उन्होंने बात की है कि बहुत से हक़ाइक़ हैं लेकिन वो बताएंगे, अब वो हक़ाइक़ उनसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या मौजूद तरीन फोरम होगा। लेकिन थोड़ा ये भी क्लियर कीजिएगा, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है, ये मुकम्मल सादिक और अमीन और जुज़वी सादिक और अमीन, ये दुरुस्त बात है? जी शुक्रिया लीना। देखिए, ये सादिक और अमीन वाली बात ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन गया कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठे हैं, इमरान खान साहब सर्टिफाइड सच्चे हैं। लीगली इसकी कभी कोई हैसियत नहीं थी। अदालत जब कोई फैसला करती है वो अपने सामने जो केस है उसकी बेसिस पे करती है। अब अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे आइन में 62(1)(f है जो कहता है कि अदालत ये डिटर्मिनेशन कर सकती है कि कौन सच्चा है, कौन सादिक है, कौन अमीन है। तो अदालत ने अगर एक केस में कह दिया कि किसी ने एक मिस डिक्लेरेशन की इसलिए वो सच्चे या सादिक नहीं रहे, तो हमने उसको बना लिया कि वो शख्स सर्टिफाइड झूठा है। और अगर अदालत ने एक और केस में कह दिया कि मिस डिक्लेरेशन जो है वो इस नौयत की नहीं है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहते, हमने उसे सर्टिफाइड सच्चा बना दिया। तो मेरा ख्याल है इसमें एक तो कानून का बहुत बड़ा मसला है कि अदालतें कौन होती है, टू बी फेयर अलीना, कि जो डिसाइड करेंगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये अदालतों का मामला ही नहीं है, ये जस्टिसेबल मामला ही नहीं है। दूसरा, अदालतों ने जब किया, उन्होंने इतना अजीब तरह से अपनी जूरिस्प्रूडेंस इस पे डेवलप की कि अगर आपने गलती से भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स में या किसी डिक्लेरेशन में कुछ गलती भी कर ली तो आप जो है जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालिफाइड हैं फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये भी एक एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन थी जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारी एक आला तरीन जो अदालत है उसने ये कैसे फैसला कर लिया। और तीसरी बात इसकी पॉलिटिकल है कि हम अदालत के फैसले जो हैं भी प्रॉब्लमैटिक, हम उसको क्या बना देते हैं अपने डिस्कोर्स में, सर्टिफाइड अमीन, सर्टिफाइड झूठा, इसकी तो शुरू से कोई सेंस नहीं थी। दूसरी बात, ऑब्वियसली अगर कोर्ट कोई फैसला कर रही है वो अपने सामने केस पे ही कर रही है। अगर 6-7 किसी के केसेस चल रहे हैं उसमें उनकी मिस डिक्लेरेशन कोई सामने आ जाती है, अदालत उनको तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती कि उसमें भी कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं हुई। तो ये एक पॉलिटिकल रेट्रिक था। आज भी जो साकिब निसार साहब ने कहा, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है या कोई बहुत उस तरह से इंकिशाफ नहीं है। दूसरी बात, आप अलीना, ये बहुत सोशल मीडिया पे और हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बहुत पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है कि इस मुल्क में अदलिया के रोल पे बात हो रही है। मेरी नजर में इट्स हाई टाइम कि हम अदलिया के रोल पे खुल के बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि फैसले आ जाए, जजेस रिटायर हो जाएं, फिर हम कहें नहीं तब जो हुआ वो सही नहीं हुआ। जब हम सामने देख रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी पे, अदलिया की गैर जानिबदारी पे सवाल उठ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, फैसलों में नजर आ रहा है, तो उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग पूछते हैं कि अब क्यों, आपने तब क्यों नहीं किया या बाद में कर ले, मैं उनसे गुजारिश मेरी ये है कि ऐसा वक्त कब आएगा पाकिस्तान में जब कोई चीज पॉलिटिसाइज नहीं होगी, जब हम आराम से इत्मीनान से रिफॉर्म्स की बात कर सकेंगे। ऐसा वक्त तो कभी नहीं आएगा, हमेशा कोई ना कोई ऐसा केस जो है अदालतें सुनती रहेंगी। तो अब
اگر ہم عدلیہ کی اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے تو میرا خیال ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اس ایشو کو سیریسلی لیں, اور جو لوگ اس کو عدلیہ پہ اٹیک کہہ رہے ہیں وہ ان سے سوال پوچھا جائے کہ کیا عدلیہ کی آزادی آئین میں نہیں ہے؟ کیا ہر پاکستانی شہری کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے جو کیسز سنے جاتے ہیں وہ ایک آزاد غیر جانبدار عدلیہ سنے اور ججز سنے؟ تو میرا خیال ہے اس پوائنٹ پہ بڑا وزن ہے, بڑی اہم بات ہے آپ کی, اور اسی وجہ سے پھر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے سامنے حقائق نہیں آتے, بس یہی رہ جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایک کتاب آئے گی جس میں ہمیں حقائق پتہ چلیں گے. سر اس سے متعلق کہیے گا اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو انہوں نے پینڈوراز باکس کھولا ہے, کھل کے ابھی بات بھی نہیں کی, تو کیسے ہو اس کے اوپر آگے کاروائی؟ علینا, ابھی ہمارے پاس فرینکلی ان کے جو بیان ہے یا انٹرویو ہے, انہوں نے کہا غلط فیصلے ہوئے, وہ کیا ان کے ججمنٹس کے کا حوالہ دے رہے ہیں یا کچھ اور فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. لیکن دیکھیے ایک جج جو ہے, سب سے جو بڑا ٹیسٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ان کی ججمنٹس ٹیسٹ آف ٹائم کس طرح جو ہے اس کا کس طرح وہ گزرتی ہیں, اس پہ پوری اترتی ہیں. اور ثاقب نثار صاحب ایز چیف جسٹس, ان کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں, چاہے وہ بینچز انہوں نے کیا بنائے ہیں, کیا انہوں نے فیصلے کیے ہیں, کس طرح سے وہ کیے گئے ہیں, وہ ٹیسٹ آف ٹائم پاس نہیں کرتی. یہ سب سے بڑی میرا خیال ہے اس وقت ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. کیا طریقہ کار ہو سابقہ بھی وہ فیصلے جو متنازع ہیں اور موجودہ بھی بہت سے فیصلے جو آ چکے ہیں اس کے اوپر بھی سوالات اب کھڑے ہو رہے ہیں, تو کیا وہ طریقہ ہو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ہے صحیح بات؟ علیہ دیکھیے, جو کمیشن کی بات ہے نا, مجھے تھوڑی سی اس پہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے ایسی چیز کو سپورٹ کرنے کی, کیونکہ پاکستان کے ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, کمیشنز ہمیں کہاں کوئی حتمی فیصلہ دیتی ہیں, اس کے بعد کہاں اکاؤنٹیبلٹی احتساب شروع ہوتا ہے. تو کمیشنز ایک طرح سے ایک ڈائگریشن ہے, بن جائے ٹھیک ہے, کچھ معلومات شاید سامنے آ جائے, لیکن علینا کمیشن دیکھیے کچھ ایسی چیزیں جو کیسز ہیں دے الائیو, اس کو ریویو میں آپ اوور ٹرن کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ریویو میں لے کے جانا چاہیے. 63A کا فیصلہ فار ایگزامپل, اس کے خلاف ریویو پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک سنی نہیں جا رہی ہے. اور علینا کچھ پارلیمنٹ کو بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا. اس طرح کمیشنز جو ہیں وہ نہیں, پارلیمنٹ میں بھی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, جو پرابلمٹک قوانین ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. عام بات ہے ریما, یہی چیز میں بھٹی صاحب کی مجھے اجازت دیجیے گا, ذرا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے, اور یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت سابق چیف جسٹس صاحب کی یہ باتیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ, پہلے سوال آپ نے کیا کیا جائزہ کمیشن بننا چاہیے. ضرور بننا چاہیے, پچھلے 35 سال پر مشتمل جائزہ کمیشن بننا چاہیے. جسٹس قیوم معاملہ بھی اس میں آئے, سپریم کورٹ پر اس میں حملہ بھی آئے, قیمے والے نان بھی آئیں, نوٹوں والے بریف کیس بھی آئیں, ججز بلیک میل جنہوں نے ججز کو بلیک میل کیا وہ بھی آئیں, ججز کی کردار کشی جنہوں نے کی وہ بھی آئے, ججز کی ویڈیو سے آگے ویڈیوز جنہوں نے بنائی وہ بھی آئیں, پاناما لیکس بھی آئے, افتخار چودھری, جسٹس کھوسا, جسٹس ثاقب نثار بھی آئیں, مشرف مارشل لا میں نظریہ ضرورت والے بھی آئیں, نواز شریف نااہلی, عمران خان اہلیت بھی آئے. آج میڈم شیخ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, وہ سب حکومت میں ہیں جن کو عدلیہ سے آج بڑے مسائل ہیں, اور وہ سب حکومت میں جو آج ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت, منصوبے کے تحت عدلیہ پر حملہ آور ہیں. مگر یہ نہیں بنائیں گے جائزہ کمیشن, یہ سپریم کورٹ کو بھی حتیٰ کہ درخواست نہیں کریں گے کہ آپ ہی کوئی ایک بنا دیں. کیوں؟ کیونکہ اس حمام میں یہ سارے ننگے ہیں. کیوں؟ یہ سب خود بھی پھنس جائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, یہ سارے مفروضوں پر گھڑی کہانیاں سنا رہے ہیں, جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں, من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے ثاقب نثار کا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان سے وہ انسان ہیں, ان سے اچھے فیصلے بھی ہوئے ہوں گے, برے فیصلے بھی ہوئے ہوں گے, مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا جسٹیفائی ہے؟ وہ یہی تو وہ سسلین مافیا ہے جو اس طرح حملہ آور ہوتا ہے, یہی تو وہ گاڈ فادر ہیں جو اس طرح کی طریقہ کار ہے ان کا. اس تھینک لیس معاشرے میں, اس سورج مکھی قوم میں, اس چڑھتے سورج کو سلامیاں ٹھوکنے والے اور غروب ہوتے سورج کی طرف کمر پھیرنے والے, اس آنے والے اس معاشرے میں جو آنے والے کو فرشتہ اور جانے والے کو شیطان بنا دیا جاتا ہے, وہاں ثاقب نثار یا باقی جسٹس کھوسا یا عظمت شہید شیخ یا باقی ساروں کا جب آپ اس طرح ان کا کریں گے, ٹرائل کریں گے, کردار کشی کریں گے, سرونگ جج صاحبان کی تصویریں دکھائیں گے,
آڈیوز بغیر فرانسک اور مقدمہ چلے ٹرائل چلے دکھائیں گے تو کوئی بندہ آگے، کوئی جج آگے ان گاڈ فادروں، اس سسلین مافیا کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا، کوئی جرت یا غلطی نہیں کرے گا کہ فیصلہ کرے. اور یہی یہ چاہتے ہیں من پسند فیصلے لینے کے. انہوں نے ہر دور میں جب بھی ان کو موقع ملا ہے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، عدلیہ پر چڑھائیاں کی ہیں، عدلیہ پر حملے کیے ہیں، عدلیہ کو خریدا ہے، عدلیہ کو بلیک میل کیا ہے. تو یہ کل بھی یہی کر رہے تھے، آج بھی یہی کریں گے، کل بھی یہی کریں گے. یہ کل بھی یہ جائزہ کمیشن ان کا پرائورٹی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، کیونکہ جس دن جائزہ کمیشن بن گیا یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. لیکن بھٹی صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان، اچھا ریما وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. چلیے ریما آپ کر لیجیے. جو ججز جنہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی آواز اٹھائی ہے، ڈسینٹ اٹھایا ہے، طریقہ کار جس طرح سپریم کورٹ چلائی جا رہی ہے اس پہ سوال اٹھائے ہیں، کیا وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں؟ بھٹی صاحب آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی یہ اس کا ایک اینگل ہے، یہی تو یہ چاہتے ہیں یہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا، یہی تو انہوں نے کیا ہے، تقسیم کرتے ہیں. لیکن سر اس طرح سے تو پھر اچھا نہیں ہوگا کہ صفائی ہو اور پھر سارے کے سر، تو پھر آپ کی اس دلیل کے مطابق تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ صفائی ہو اور پھر سب کی صفائی ہو، چاہے ادھر کے چاہے ادھر کے؟ میڈم شیخ، میڈم مجھے فکرہ تو کمپلیٹ کر لینے دیجیے، مجھے فکرہ تو کمپلیٹ کر لیجیے کہ یہ جوڈیشری کے اندر تو ایک فورم موجود ہے نا، چیف جسٹس کے پاس، ان کے پاس ادھر نوٹس کا اختیار تو موجود ہے نا، بینچ بنانے کا اختیار تو ان کے پاس موجود ہے نا. سر اسی کے اوپر تو سوال ہو رہا ہے نا، اسی کے اوپر تو سوال ہو رہا ہے سر. کر سکتے ہیں اندر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، مگر اپنے فیورٹ ججز کو لے کر، اپنے ناپسندہ ججز لے کر، میں تو اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں جہاں ایک جج صاحب نے حدیبیہ کیس میں کہا تھا کہ جب تک ٹرائل چلے گا خبردار کوئی اس پر بولے. میں تو اس پہ بھی چپ تھا، مجھے تو اس پر بھی اختلاف ہے. تو سر آپ رکیے گا، یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس معزز جج صاحب پہ چڑھائیاں کر دوں یا ان کو برا کہوں، بھلا کہوں. سر نہیں، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا سہیل صاحب اور سلیم صافی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنے کا. پھر میں ریما، آئی انڈرسٹینڈ آپ کی کچھ ریزرویشنز ہیں، میں ان کو شامل کر لوں، پھر آپ کے پاس بھی واپس آتی ہوں جواب کے لیے. سہیل صاحب آپ اپنی رائے دیجیے گا. سر یہ جو اس وقت دو رائے سامنے آ رہی ہے، اور بھٹی صاحب کا پھر پوائنٹ کہ کس طرح سے آپ پھر کر سکتے ہیں، یہ تو بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ ان کے بلائیں، ایک دفعہ معاملہ سیٹل کر لیں، اگر بے شک دوسری جانب کے بھی آپ کو تحفظات ہیں. دیکھیں جی، بڑی سیدھی بات ہے، جائزہ کمیشن تو بننا چاہیے، لیکن کیا اس جائزہ کمیشن کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ذہنی طور پر کیا سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ریکنسیلیشن کمیشن یا ٹروتھ کمیشن جو ہے یہ دنیا میں تب بنتا ہے جب دونوں فریق یہ مانتے ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم ان غلطیوں کا مداوع کرنے کو تیار ہیں. تب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتے ہیں اور جائزہ کمیشن بنتے ہیں، اور پھر ان کا مداوع ہوتا ہے یا پھر اس کمیشن کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو پاکستان میں تو کوئی اپنی غلطیاں ابھی تک ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میں نے فلاں وقت میں غلطی کی ہے. ابھی جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے، لیکن اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، کہاں نہیں کی، یہ تو پتہ نہیں چلا ان کے اس بیان سے کہ کون سا ان سے فیصلوں میں غلطیاں ہوئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ غلطیاں تو ہوئی ہیں عدلیہ سے، اور اس کی وجہ سے یہ ملک جو یہاں تک پہنچا ہے اس میں عدلیہ کی غلطیاں بھی شامل ہیں. نظریہ ضرورت ہے، بہت سارے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ہے، نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ ہے. یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو تاریخ میں کنڈیم ہو گئے ہیں، جن کو تاریخ نے کی ورڈکٹ میں صحیح نہیں گردانا جا رہا. اور جب یہ صحیح نہیں گردانے جا رہے تو اس کا مطلب ہے عدلیہ کا کردار داغدار ہے. سر لیکن پھر آپ اس کے لیے تجویز کیا دیتے ہیں؟ کس طرح سے، بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ماحول نہیں ہے، لیکن جیسے یہاں پر ایک تجویز سامنے آئی کہ عدالت کے معاملات کے اوپر پارلیمنٹ کو تھوڑا سا متحرک ہونا ہوگا، وہ جواب دہی کر سکتے ہیں. دوسری تجویز یہ آئی کہ جی چیف جسٹس صاحب ہی خود اپنے گھر کی صفائی کر سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں میرا خیال ہے پارلیمنٹ بڑا اچھا فورم ہے. پارلیمنٹ جو ہے سب سے، لیکن پارلیمنٹ بھی ہماری کمپلیٹ ہی نہیں ہے اس وقت تو، اور اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف ریزائن کر چکی ہے، اور اس لیے اس میں وہ طاقت اور قوت ہی موجود نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کو موجود ہوتی ہے. اگر پارلیمنٹ ساری اتحاد کر کے کوئی عدلیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا. اس طرح سے بکھری ہوئی جو پارلیمنٹ ہے، اس کو تو اب بھی عدلیہ مان ہی نہیں رہی. آپ کے کئی فیصلوں میں یہ سامنے آیا ہے. آپ کے فیصلے میں بھی آبزرویشن ہے.
تو یہ ظاہر ہے پھر فیصلے میں نہیں، خیر ریمارکس میں درمیان میں، ہاں ریمارکس میں تو یہ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ بھئی پارلیمنٹ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسے آرڈر پاس کر سکے یا ایسی لیجسلیشن کر سکے جو عدلیہ کے بارے میں ہو. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیجیے گا. اس کے بعد یہ سوال بہت اہم ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم، ضرورت ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے، اور خاص طور پہ وہ ادارہ جو کہ تمام تر جب مشکلات آتی ہیں اکائیوں کو، ریاستی اکائیوں کو، تو ان کے پاس جاتے ہیں پرابلم سالونگ کے لیے. جب وہاں پر اتنی الجھن ہے تو پھر کیا طریقہ ہو، کس طرح سے سلجھایا جائے اس کو؟ ذرا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سیاسی ڈسکورس میں بہت سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں عدالتی فیصلوں سے متعلق، اور کس طرح سے سارا کا سارا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے مختلف چیزوں سے متعلق. لیکن اس میں ایڈ یہ کر لیں کہ ثاقب نثار صاحب کی کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں عادل شاہ زیب سے گفتگو میں، جس میں انہوں نے کہا ہے، مزید پینڈوراز باکس کھول دیا ہے. عمران خان کے صادق اور امین فیصلے سے متعلق انہوں نے بات کی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی انٹرویو نہیں دیں گے، ایک ہی دفعہ بک شائع ہوگی سلیم صافی صاحب. سر، آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی ڈیٹیل ہے کہ کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں لیکن ابھی کھل کر بتا نہیں رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، تو سپریم کورٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ججز کی جگہ خالی ہے. اب جو پارلیمنٹ چلانے والے ہیں وہ پارلیمنٹ خود تو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک اور فریق کی طرف سے انکمپلیٹ کر دیا گیا ہے. البتہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو کسی بھی وقت آرڈر دے کے ان کو آنے کا کہہ سکتی ہے، اور ان کو انہیں قبول کرنے کا کہہ سکتی ہے. تو اب انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو، یہ دو ادارے ایسے ہیں کہ جب ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے اندر اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے. اب وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کیسے موجود ہے، لیکن اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، وہ آپ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور اور جسٹس میاخیل اور دیگر ججز کے اس طرح کے پبلک اظہار خیال سے اور فیصلوں سے، اور اس سے آپ دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے بینچ بنائے جاتے ہیں، کن اصولوں پہ بنائے جاتے ہیں. پھر تیسری بات جہاں تک ثاقب نثار کی آتی ہے، تو ثاقب نثار صاحب مثلاً دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بٹی صاحب بھی ان سے بڑا ان کا تعلق تھا، اور ایک جج نے برملا اظہار کیا تھا. یہ جو چیزیں، جو باتیں آج ڈسکس ہو رہی ہے جسٹس صدیقی صاحب نے، تو کیا انہوں نے ان کو انصاف دیا؟ کیا انہوں نے ان کے کیس کا بر وقت فیصلہ کیا؟ اگر وہ اپنے اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج کو انصاف نہیں دے سکے تو وہ کسی اور کو کیا انصاف دے چکے ہوں گے؟ دوسرا، یہ جو ہم جنرلائز کر لیتے ہیں، مثلاً ایک انسان سے ایک غلطی ہو سکتی ہے، آپ ایک کیس میں اس کو وہ گلٹی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جو پورا ٹائٹل دیتے ہیں تو یہ ٹائٹل ناانصافی ہے. مثلاً یہ اب کل ہم نے دیکھا کہ شبلی فراز صاحب نے تحریری جھوٹ بولا کہ جی عمران خان صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور 5 منٹ بعد عمران خان صاحب وہاں سے نکلے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا. تو تحریری طور پر شبلی فراز نے جھوٹ بولا. نہیں، وہ رانا صاحب نے کہا لیکن کیا اب اس کے بعد ہم یہ ان کو دائمی جھوٹے کا خطاب دیں گے کہ شبلی فراز دائمی جھوٹا ہے اور کبھی وہ سچ نہ بول سکتے ہیں اور نہ بول سکیں گے؟ تو یہ جو ٹائٹل ہے کہ کسی کو ہم نے
ایک فیصلے کی بنیاد پہ کہ اس کے مواد ثابت نہیں ہوا تو ہم نے اس کو صادق اور امین کا خطاب دے دیا، اور دوسرا پہ ایک معاملے میں وہ اپنے آپ کو صاف ثابت نہیں کر سکے تو ہم نے ان کو سسیلین مافیا اور اس طرح کے خطابات دیے۔ ایک تو یہ خطابات دینا یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف ریما نے بھی اشارہ کیا کہ میرے نزدیک تو، اور یہ آج نواز شریف اور ان سے متعلق بات نہیں ہے، میں 2012-13 میں جب یہ پھر جب 18th امینڈمنٹ کا یہ پروسیس ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت 2-3 آرٹیکل اس موضوع سے لکھے کہ خدا کے بندو یہ آرٹیکل 62 اور 63 آپ دیکھ لیں، یہ بیسیکلی دین کے تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جو صرف اللہ کر سکتا ہے، مثلا کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون صادق ہے، کون امین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ آپ کی رائے کا احترام، لیکن سر یہ بڑا ڈائیگریس کر جائیں گے ہم، آپ کی رائے کا احترام، لیکن ہم یہ تھوڑا سا ڈائیگریس کر جائیں گے اس لیے کیونکہ پھر یہ ایک آل ٹوگیدر مختلف ڈیبیٹ ہے، گو کہ اس معاملے سے جڑی ہوئی، لیکن اس کے اوپر پھر اسکول آف تھاٹ بھی دو پایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر یہ پھر بحث میں ہم پڑھ جائیں گے کہ کیا سیاستدانوں کے لیے صداقت اور امانت کی شرط ہونی چاہیے یا پھر آئین کے آرٹیکل سے اس کو نکالا جائے۔ سو اس کو میں یہیں پہ آپ کو روکوں گی، وقت کی کمی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کل جو سارا گرفتاری کا معاملہ ہوا عمران خان کی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ توشہ خانہ فوجداری مقدمہ ہے جس میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ ہے۔ کافی ان کو التوا دیا گیا، ان کو استثنا دیا گیا پیش ہونے سے، لیکن پھر بھی پیش نہیں ہوئے، جس کے اوپر سیشنز کورٹ نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ اب کل ہوا کچھ یوں کہ ان کی تعمیل کے لیے پولیس کی ایک ٹیم پہنچی زمان پاک عمران خان کے گھر، اور اس کے اوپر اب ابہام پایا جاتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق تو وہ وہاں پر گرفتاری کے لیے گئے، لیکن جو پولیس ٹیم تھی ایس پی کی سربراہی میں، انہوں نے وارنٹ دکھائے، شبلی فراز صاحب نے ضمانت دی کہ یہاں پر خان صاحب موجود نہیں ہے، میں نے وصول کر لیا ہے نوٹس اور خان صاحب پیش ہو جائیں گے، یہ کہہ کر تو وہ ٹیم پھر واپس مڑ گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سے متعلق گفتگو کی ہے، اس کو ہم آگے بحث کا حصہ بنائیں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ شکوہ کرتی ہے مسلم لیگ نون کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ اس ساری کی سارے معاملے کے اندر۔ یہ کہا مریم نواز نے کہ جس برق رفتاری سے نواز شریف کے کیس چلتے تھے، ان کو روز طلب کیا جاتا تھا، اگر وہی برق رفتاری دکھائی ہوتی عمران خان صاحب کے معاملے میں تو عمران خان صاحب نہ صرف کانوکٹ کیے جا چکے ہوتے بلکہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے، وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو چکے ہوتے۔ پوچھ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ رہے ہیں کہ کیا یہ نون لیگ کا دعویٰ درست ہے یا گلا درست ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیسز میں امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی بنیادی سوال سے متعلق کیا رائے ہے، اس کو بھی بتائیے گا، اور پھر یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کل جو سارا کا سارا معاملہ ہوا، سر خان صاحب تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ قانون کے آگے سر تسلیم خم کریں، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، بٹ وہ قانون کے آگے خود سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ میں اپنا حساب دینا ہوگا، عمران خان کو سارے مقدموں میں عدالتوں میں آنا ہوگا۔ عمران خان، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ بہت سنجیدہ کیس ہے جس میں عمران خان کو بڑی سیاسی نہیں قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، اور عمران خان کو اپنے جو معیار انہوں نے سیٹ کیا تھا کہ تحفے نہیں لینے، تحفے نہیں چھپانے چاہیے، اور تحفے بیچے بھی، اور پھر منی ٹریل، اور پھر کس پیسے سے خریدے، اور پھر وہ پیسے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے، یہ سارا ان کو عدالت میں اپنا ثابت کرنا ہوگا۔ اور اچھی بات انہوں نے کہا کہ اس کی لائیو کوریج کی جائے ٹی وی پر تاکہ پتہ چلے کہ کیا حقیقت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، چلانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرسوں ہوا، یہ ببو برال کی جو تھیٹر چلا، سرکس چلی یا مزاحیہ فلم چلی، میں تو حیران ہوں کہ پولیس افسر کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹس سرو کرانے گئے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس سرو کرانا تھا، مقصد گرفتاری نہیں تھا، اور سارا دن اس طرح لگا رہا کہ جیسے کوئی انڈر ورلڈ ڈان ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو رہا، اور پوری حکومت، پوری ریاست، پوری قوم، پورے ملک کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔
یہاں اور آخر آپ کا سوال کہ عمران خان سے امتیازی رویہ یا امتیازی سلوک ہو رہا ہے، نہیں جی نہیں، اس کے بالکل الٹ ہے. آج عمران خان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے. عمران خان ایک طرف عمران خان ایک بہت ہی نامناسب قسم کے بیان دیتے ہیں اور پابندی ہوتی ہے، دوسری طرف مریم نواز دوسرے ادارے پر جو کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اور اچھا پھر دوسری بات ہے 74 مقدمے عمران خان پر، دہشت گردی کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ، پھر درجن بھر ان تھانوں میں بھی مقدمے جن علاقوں میں وہ تھانے ان علاقوں میں عمران خان گزرے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر عمران خان آج کا قانون یہ ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ حرام ہے، نواز شریف زرداری کا اور گیلانی صاحب کا توشہ خانہ حلال ہے. عمران خان کی منی لانڈرنگ حرام ہے، حکمران اتحاد کے سیاستدانوں کی منی لانڈرنگ حلال ہے. ایک طرف 1100 ارب کے دھڑا دھڑ کیسز ختم ہو رہے ہیں، دوسری طرف دھڑا دھڑ مقدمے بن رہے ہیں. اور نواز شریف کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی اسی عدلیہ نے، اور عمران خان تحفظ مانگ رہا ہے، خط لکھ رہا ہے. اور عمران خان کو ضمانتیں اگر مل رہی ہیں، عمران خان کو پیش ہونے کے لیے مہلتیں دی گئی ہیں، وہ تو اس لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا نا. اسی لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں انصاف ملا. ضمانتی مچل کے جمع نہ کروائیں، شہباز شریف صاحب کو ضمانت میں توسیع ملی. اسحاق ڈار سلمان شہباز لندن میں تھے، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹوں پہ رپورٹیں ضمانتیں ملی. مریم نواز صبح جاتی ہیں، دوپہر کو ضمانت مل جاتی ہے. اور آخری بات، اس عدلیہ سے گلہ یہ ہے کہ راتوں کو عدالتیں ان بڑوں کے لیے کھلتی ہیں، چھٹی والے دن عدالتیں ان ساروں کے لیے کھلتی ہیں. صحتوں کا خیال ان کا رکھا جاتا ہے، حاضریوں سے معافی ان کو ملتی ہے. جھٹ منگنی پٹ بیاہ. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ضمانتوں پہ پلیز مجھے آگے لے کے جانے دیں اس ڈسکشن کو. بھٹی صاحب پلیز، بھٹی صاحب اوکے، مجھے ڈسکشن کو آگے لے کے جانے دیں. ریما، کیا بھٹی صاحب کا یہ پوائنٹ صحیح ہے کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے؟ اپنے زمانے میں انہوں نے بھی بڑی رعایتیں حاصل کی ہوئی ہیں، اور اب بھی پھر جس طرح سے کیسز میں معافی مل رہی ہے وہ سامنے ہے. علینا، آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ان دونوں سچویشنز کو؟ ایک کچھ آپ کی جو اس وقت حکومت میں پارٹیز ہیں، وہ کئی مہینے کئی سال ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ جیل رہے. انہوں نے اپنی جو پوری گرفتاری بھی دی، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ نیب آ رہی ہے انہیں اریسٹ کرنے کے لیے اور وہ کہیں نہیں ہم نے نہیں آنا. انہیں اریسٹ کیا جاتا تھا، انہیں کئی مہینے جیل میں رکھا جاتا تھا. کچھ کیسز میں تو ریفرنس بھی نہیں بنی، لیٹ الون کہ کوئی کنوکشن آگے ہوئی ہو. نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس میں ان کی کنوکشن ہوئی، انہوں نے کئی مہینے سزا کاٹی، اس کے بعد ان کو بیل ملی ہیلتھ گراؤنڈز پہ اور وہ انگلینڈ گئے. مریم نواز صاحبہ نے بھی جیل کاٹی کنوکشن کے بعد، ایون دو اب بالکل، اور اب ان کی جو ہے ان کو اوور ٹرن ہو گئی ہے کنوکشن، وہ کوئٹ ہو گئی ہے اس کے لیے. تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کیسے شخص کی جن کے کیسز ابھی شروع ہو رہے ہیں ان سے جن کے بالکل ایک سچویشن ہی فرق تھی؟ کیونکہ اس وقت علینا ایک سیم پیج نظر آتا تھا. ہم بات اس کی پتہ نہیں کیوں مطلب سمبولکلی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایکچوئل کانکریٹ طرح سے کرتے نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے. سیم پیج کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے؟ کس نے یہ پوری ڈیزائن پورا پلان بنایا؟ اس میں کیا عدلیہ کا کوئی رول تھا کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے جی عدلیہ کا رول تھا، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے عدلیہ پہ تو کہیں گے نہیں آپ عدلیہ کو اٹیک کر رہے ہیں. ویسے ہم بات کر سکتے ہیں فوج کی، اگر اسپیسیفکلی کریں گے کہیں گے نہیں جی آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب تھوڑا سا ہم سب کو بہادری دکھا کے فیکٹس کو ایز فیکٹس جو ہے ان کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے رینا، جو کل ہوا، دیکھیے میں اویلیبل نہیں ہوں، مطلب کیا ہو گیا ہے؟ آپ اویلیبل نہیں ہے، پولیس آئی ہے، کون سا پاکستانی شہری ہے جو یہ بہانہ بنا کے، چاہے وہ ریسٹ کرنے آئے ہوں، چاہے وہ صرف انہیں جو سمنز ہے وہ دینے آئے ہوں، آپ اس طرح جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے یا آپ اس طرح اوائڈ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ایک بیسک سی چیز ہے، یہ تو مذاق بنانا ہے پورے قانون کا، پورے ملک کے نظام کا. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. ہر کیس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. عمران خان صاحب کو ان کے جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن علینا
عمران خان صاحب کو جو کیسز ہیں وہ فیس کرنے چاہیے جیسے باقی سب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاپولیرٹی کو ایکسکیوز بنا کے کہے کہ نہیں میں جو کیسز فیس نہیں کرنے. یہ نہیں الاؤڈ, یہ نہیں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ الاؤ کر سکتی. آگے کیسز صحیح ہے نہیں ہے اس پہ ہم تبصرہ کرتے رہیں گے. اکاؤنٹیبلٹی اس سچویشن میں بھی ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. اوکے سلیم صافی صاحب, ابھی جیسے آپ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کل کے سارے معاملے کی, سر کیا آپ کو لگتا ہے, ٹھیک ہے ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے, کیا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن دوسری جانب آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کیا وہ بھی مضحکہ خیز نہیں ہے کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پولیس پارٹی گئی, ان کے ساتھ بڑا ڈرامہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بٹ کیا گرفتاریاں اگر مقصود ہو تو ایسے کی جاتی ہیں پھر؟ نہیں, مریم نواز کیا کہتی ہے, عمران خان کیا کہتے ہیں, زرداری کیا کہتے ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو لوگ اس کا گیم کا براہ راست حصہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو صحافی اور تجزیہ کار کہتے ہیں, ہم بھی بڑی زیادتی سے کام لیتے ہیں یا بزدلی سے کام لیتے ہیں یا پتہ نہیں میں اس کو اب کیا نام دے سکتا ہوں. آپ اپنے ذرا پرانے پروگرام نکال لیں اور اس وقت کے چلانے شروع کر دیں تو یہ قوم پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کہے گی کہ ہم ثاقب نثار کے بارے میں واہ واہ کرتے تھے. اب مثلا اگر جھوٹ کی بات ہو تو 2 کیسز میں میرے سامنے ثاقب نثار نے جھوٹ بولا ہے. ایک میرے سامنے اس عدالت میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ باجوڑ کے اس مظلوم فیملی کو میں انصاف دوں گا اور میں اعظم سواتی کے ساتھ یہ کروں گا. جی آئی ٹی پہ کروڑوں روپے خرچ ہو گئے اور وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ادھر پڑی رہی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس ثاقب نثار نے اس خاندان کو رتی بھر انصاف نہیں دیا اور اعظم سواتی اسی طرح مزے کرتے رہے. دوسرا, میرے سامنے اس ثاقب نثار صاحب نے نقیب اللہ محسود کے مظلوم باپ سے کہا تھا کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا, وہ انصاف انہوں نے دلا دیا. تو یہ جو ہم جنرلائز کر لیتے ہیں نا. تیسری بات اب آ جائے پاناما پہ. پاناما پہ آپ نے ایک کو تو سزا دے دی, سب سے زیادہ تھی وہ ترقی فیملی کی. ان کے 3 لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے, جب بھی ان پہ کیس بنائے وہ عدالتوں میں پیش ہوتا رہا, زرداری پیش ہوتا رہا, فریال تارپور پیش ہوتی رہی, جیل بھی گئی, مریم نواز جیل بھی گئی, پیش بھی ہوتی رہی, نواز شریف جیل بھی گیا, پیش بھی ہوتا رہا. یہ جتھے جو ہے نا, پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو جتھا بنا کے اپنے گھر کے سامنے یا پھر عدالت کے سامنے جمع نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک تو ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا درست نہیں ہے. تو یہ ایک کراس دا بورڈ جب ہم کر لیتے ہیں کہ جی وہ فلاں کا بھی ایسا ہوا تھا اور فلاں کا بھی ایسا ہوا تھا, تو یہ انصاف نہیں ہے. ہمیں بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. سر ہمیں نہ کہا کریں نا, ڈائریکٹ اپنے پڑوسی کی طرف منہ کر کے کہیں. آپ یہاں پہ پینل پہ بیٹھے ہوئے 2 ہمارے اینالسٹ ہیں جو اس وقت بھی تنقید کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ صحیح نہیں کہہ رہے, تو یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی. کہہ دیں سہیل وڑائچ صاحب. نہیں صرف میرے پڑوسی نہیں, بہت سارے ایسے ہیں. آپ جو ہے اب ہم دونوں کو لڑانا چاہتی ہیں. نہیں میں بالکل نہیں, میں تو صرف ریکارڈ درست کروا رہی ہوں. ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. ثاقب نثار کی تعریفوں والے بھی آپ کو ملیں گے, باجوہ کی تعریفوں والے بھی آپ کو ملیں گے, عمران خان کی ان اقدامات کے سپورٹ کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. خود عمران خان صاحب اس بات کی سب سے بڑی مثال نہیں ہے. پی کا ترمیمی آرڈیننس کون لایا تھا؟ پی کا ترمیمی آرڈیننس لانے والے کے ساتھ وقت بڑا کم رہ گیا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کیسے حمایت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سہیل وڑائچ صاحب, سر آپ کی رائے کیا ہے؟ جو کل سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر نون لیگ کہہ رہی ہے کہ امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کیسز سے متعلق. کیا آپ انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہے, گنجائش دی جا رہی ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں, بڑی واضح طور پر عدلیہ کی طرف سے جو ہے امتیازی رویہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھیں نا, نواز شریف ابھی تک نائل ہے, مریم کے خلاف کیسز ہیں, مسلم لیگ نون کے ہر بندہ کیس بھگت چکا ہے, جیل رہ چکا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف میں نہ کوئی نائل ہی ہوئی ہے, تحریک انصاف میں نہ کوئی گرفتار ہوا بھی ہے تو وہ چھوٹ گیا ہے. اس طرح نیب کے کیسز نہیں ہیں, اس طرح ان کے خلاف اس طرح وکٹمائزیشن نہیں ہے, اس طرح ان کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی. تو یہ بڑا فرق ہے. اب بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ مہربانیاں کی جا رہی ہیں. وہ اب بھی لاڈلے ہیں,
اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں سسٹم میں سے اب بھی مخالفت جاری ہے. دیکھیں ابھی تک نواز شریف کے کو بحال تو نہیں ہو سکے, ابھی تک نااہل ہے, ابھی تک وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے, اور ان کی پارٹی الیکشن میں جانے والی ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں آ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدمات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اگر ان کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ فوراً آ جائیں گے پاکستان. بس سہیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے تحفظات اٹھانا زیادہ بہتر ہے نون لیگ کے لیے, یا پھر چھوڑیں حکومت, کال کریں الیکشنز اور پھر ایک دفعہ سب کو ٹیک آن کریں کہ بھائی یہ سب کچھ نہیں چلے گا, مفاہمتیں نہیں چلیں گی؟ میرا خیال ہے یہ وہ کر کے دیکھ چکے ہیں. پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ کیا تھا تو وہ یہی کیا تھا کہ نواز شریف نکل آئے تھے کہ دیکھیں سپریم کورٹ بھی جو کرنا ہے کر لے, جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کر لیں, لیکن اس کا نتیجہ نکلا نا کہ وکٹمائزیشن ہوئی, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, نااہل ہوئے. وہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. تو انہوں نے سمجھا یہ راستہ زیادہ بہتر ہے, انہوں نے سمجھا اب یہ راستہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ریما وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. جسٹ ون لائن. بہت سے ہمارے تجزیہ کار اینکرز, میں ان کی بات کروں گی, پولیٹیشنز کی نہیں کروں گی, وہ کہتے ہیں یہ کنٹینیویشن ہم دیکھ رہے ہیں, ہائیبرڈ 2.0 دیکھ رہے ہیں, ہائیبرڈ پلس دیکھ رہے ہیں. میرا اختلاف یہ ہے کہ اگر یہ ہائیبرڈ پلس یا ہائیبرڈ 2.0 ہوتا تو عمران خان صاحب اس وقت آزاد نہ ہوتے, اس وقت وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوتے, اس وقت وہ اریسٹ بھی ہو چکے ہوتے, اس وقت میڈیا پہ ابھی تک ان کے لیے اتنے حمایت کرنے والے نہ بیٹھے ہوتے. ایشو یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف اور باقی جو اس وقت حکومت میں پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایک سیم پیج نظر آتا تھا, اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی عدلیہ اور آپ کا میڈیا, وہ سب ایک طرح سے ایک یونٹی نظر آتی تھی ان کی ایکشنز میں, ان کی بیانات میں. اب ہمیں وہ نظر نہیں آتا. یہ حکومت تو کوشش تو کرتی ہے پیمرا کو استعمال کر کے مزید کچھ سیڈیشن کے مقدمے بنا دے, دہشت گردی کے مقدمے بنا دے, بہت آسانی سے ریلیف مل جاتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو طاقت انفارچونیٹلی پاکستان میں قانون کے ذریعے نہیں آتی, طاقت جہاں سے آتی ہے وہاں پہ اس وقت اس طرح کی سوچ نہیں پائی جاتی عمران خان صاحب کے لیے, اور اگر سوچ پائی جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ول نہیں پائی جاتی جو اس وقت تھی. تو یہ کمپیریزن میرا خیال ہے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ڈفرنس ہے, تو ہمیں یہ اکویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی وہی ہو رہا ہے جو 2017 میں ہو رہا تھا نون کے خلاف. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.